अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की जो बड़ी खबर है ये वो शेख रशीद साहब जो हैं उनकी गिरफ़्तारी है। उनकी ज़मानत जो थे 9 मई के केसेस के हवाले से, तो उसको उन्होंने वो किया है, मुअत्तल किया है या उन्होंने कैंसिल किया अदालत में। उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद उनको इतना टाइम भी दिया गया कि आप एक अदद अपना जो वीडियो पैगाम जो है वो कौम को जारी कर सकें, और उसमें जिसमें उन्होंने बताया जनाब वो जिहाद पे जा रहे हैं या दोबारा चिला काटने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है कि शेख रशीद साहब तो चिला काट करा गए थे, अब क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि शेख रशीद साहब ने उनकी ज़मानत भी कैंसिल करा दी गई है। और उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी हुई जब इमरान खान साहब ने उनको पार्टी टिकट नहीं दिया। उनके अगेंस्ट 2 उन्होंने अपने उम्मीदवार उन्होंने लॉन्च किए, जिस पर शेख साहब बड़े बिल्कुल एक महबूबा की तरह नाराज़ भी हो गए, हर्ट भी हो गए। और फिर उन्होंने कहा जनाब कि वो दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, तो लेकिन फिर भी सुना है कि बात नहीं बन पा रही। तो क्या सवाल ये है कि इस गिरफ्तारी के पीछे क्या कहानी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीज़न है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। फिर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ पे काजी फैज़ ईसा साहब और लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान डायलॉग हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग्स। सो जो इस वक्त एक टग ऑफ वार चल रही है, टेंशन है, वो एक स्टेप वहाँ पे फर्दर किया। उनके दरमियान डायलॉग के पीछे क्या मतलब मिस्टीरियस से पैगामात हैं जो दोनों की गुफ्तगू हुई है, जो सामने आई है, जो रिलीफ लेने गए थे या लेवल प्लेइंग फील्ड लेने गए थे। फिर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखा, वहाँ पे उनके जो मेंबरान हैं, उसके बाद शोएब शाहीन साहब वहाँ पेश हुए, उन्होंने उनके साथ कन्फ्रंटेशन की, जिस पे बताया गया कि जनाब कि आप जो है हमारे साथ धमकियाँ भी देते हैं, थ्रेट भी कहते हैं। फिर उन्होंने रेफरेंस दिया जो इमरान खान साहब की खबर सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को उन्होंने अच्छी खासी सुनाई थी, बल्कि अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की थी, बल्कि उनके जो वो उनके प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर थे, बताया गया था कि उनको मारने के लिए भी खान साहब आगे बढ़े थे। खैर उनकी बहनें और मिसेस वगैरह दीगर वकला ने उनका वहाँ पे उनको रोक लिया था, तो अच्छी खासी वहाँ पे एक हंगामा हुआ था, उसका रेफरेंस है, वो भी सामने आया है। फिर हम देखते हैं कि जनाब कि यहाँ पर एक GAT बनाई गई है जिसका काम ये है वो चेक करेगी, वेरी हाई पावर्ड GAT आफ्टर लॉन्ग टाइम, जिसमें इंटेलिजेंस के इदारे भी शामिल हैं, उनके में ग्रेड 22 के बराबर के इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल है, उसके अफसर भी हैं, ISI के अफसर भी शामिल हैं। और इसी तरह की GAT अगर आपको याद हो माजी में बनी थी, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बनी थी जब उनका पनामा केस आया था, और प्लस जब वो डॉन लीक्स आई थी उस वक्त भी ये उसमें GAT जो बनाई गई थी कि डॉन लीक्स में ख़बर किसने लीक की थी, डॉन न्यूज़पेपर को, तो उसमें भी हमने देखा था एक ISI के और एक उसमें ये IB के अफसरान जो हैं वो शामिल थे। सो इन आप उन दोनों के देख लें, इम्पैक्ट देख लें, इम्प्लिकेशन देख लें कि नवाज शरीफ साहब को उसी GAT की वजह से नाहल भी हुए, सज़ाएँ भी हुई, केसेस भी चले थे, इतनी पावरफुल GAT थी, इंपॉर्टेंस में बता रहा हूँ। फिर डॉन लीक्स हुई थी, जब उसकी GAT आई थी उसमें भी हमने देखा कुछ वज़ीरों को, जिसमें परवेज़ रशीद साहब थे, फिर हमने उसके बाद देखा तारिक फातमी साहब थे, कुछ अफसरान थे, उनको भी वजारतों से हटाया गया था और उसका भी इम्पैक्ट आया था। अब ये तीसरी GAT बनी है जिसमें जैसे मैंने कहा ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान भी शामिल हैं, जो ये देखेगी कि जुडिशरी के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ कौन से लोग हैं, मीडिया सेल हैं, इंडिविजुअल्स हैं या पार्टीज़ हैं या जो भी हैं, वो करेक्ट असैसिनेशन में मुलव्वस हैं। और ये स्पेशली जो हमने देखा है कि बल्ले का निशान ना मिलने के बाद जो काजी फैज़ ईसा साहब और जजेस के हवाले से जो वहाँ पे इस पे ट्विटर पे, फेसबुक पे जो मीम्स बनाई गई हैं, जो उनको हिट किया गया है, उनके हवाले से बहुत सारी नज़ेबा, गलत और ऑब्जेक्शनबल वो चीज़ें सामने आई हैं, वो उसके लिए GAT जो है सो लगता ये है कि इस दफ़ा जो GAT बनी है वही डॉन लीक्स और उस डॉन लीक्स हो या पनामा उस लीक्स के बाद ये वाली GAT जो है, तो मुझे तो बड़ी इंतहाई आप कह सकते हैं कि पावरफुल और बड़ी इंतहाई किसी ख़तरे का ये निशान जो है ना ये नज़र आ रही है। और इस दफ़ा कोई बड़ा और सीरियस काम किया जाएगा, जैसे माजी में हमने देखा वो किया जाए। अब इसकी ज़द में कौन कौन से लोग आएंगे, पार्टीज़ आएंगे, मीडिया सेल आएंगे या जो भी ये लोग हैं। अच्छा, इसमें कुछ तो अननोन इसमें होते अकाउंट्स होते हैं, फैसले तो होते हैं, जैली अकाउंट, बैर वाले अकाउंट, इधर वाले, लेकिन कुछ जो हैं नोन अकाउंट्स भी हैं जिनको ट्रेस करना या जिनको मेरा ख्याल है उनके पीछे जाना कोई इतना मुश्किल शायद, अगर आप पास टेक्नोलॉजी है, अगर आप उनको ट्रेस कर सकते हैं, जैसे FIA के भी उसमें साइबर ये विंग को इन्वॉल्व किया गया है। सो इट्स अ वेरी क्वाइट हाई पावर्ड और बिग एक कमेटी जो है ना बनाई गई। इसके साथ हम ये देख रहे हैं जो एक और बड़ा मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए चैलेंज है, जो उन्होंने अदालत में बात भी की है, वो ये है कि यहाँ पर उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात जो है ना वो इस वक्त सामने आ रहे हैं और इंतहाई संगीन वो सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। शेर अफजल ये मरवा साहब होंगे, शोएब शाहीन साहब, फिर हामिद खान साहब हो गए, फिर उसके बाद रऊफ़ हसन साहब हो गए। अब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही हैं, जिस पर इवन इमरान खान साहब जो हैं उनको भी
ایک بیان جاری کرنا پڑ گیا ہے کہ جناب، اور جس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا ٹلٹ جو ہے نا وہ حامد خان صاحب جو سینئر لاٹ ہیں ان کی وکلا کی، شعیب شاہین صاحب ہوں، حامد خان صاحب ہوں یا رؤف حسن وغیرہ، ان کے ساتھ ان کا ملتا جلتا پوائنٹ آف ویو، لیکن انہوں نے ڈسون نہیں کیا ان کو، شیر افضل، ان کو، مروت صاحب کو، اور انہوں نے یہ نہیں کہا جناب کہ جی بالکل، جیسے رؤف حسن صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ خان صاحب کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی کبھی ان سے شیر افضل صاحب سے، حالانکہ شیر افضل صاحب کی ملاقات کبھی اکیلے سے زیادہ ان کی جب بھی ہوئی ہے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، وکلا کے ساتھ ہوئی، لہٰذا یہ تو اگر اس طرح کا بیان ان کی طرف سے جاری کر دینا کہ وہ کبھی ملے نہیں ہیں اپنی طرف سے کہہ دیتے، یہ میرا خیال ہے اٹ واز ٹو مچ، انہوں نے زیادہ ہی انہوں نے اسٹریچ کر دیا رؤف حسن صاحب نے، اور جس پر بڑا شدید انہوں نے ریئیکشن دیا ہے، انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے شیر افضل سے یا خان صاحب نے، جو بات ان کی کسی حد تک ٹھیک بھی لگتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں پارٹی میں آیا ہوں اور میں نے یہاں پہ ایک بولڈ فیس ایک دکھایا ہے، میں نے فیلڈ میں جانا شروع کیا ہے، میں نے لوگوں سے ملنا شروع کیا ہے، اور اس وقت میں باہر نکلا ہوں جب ڈر کے مارے کوئی نہ وکیل نکل رہے تھے، نہ پارٹی کے لوگ نکل رہے تھے، نہ ورکر نکل رہے تھے، سارے کے سارے گھر بیٹھے تھے، کہیں پہ پی ٹی آئی نظر ہی نہیں آتی ہے، یہ آتی تھی آپ کو، لہٰذا جب میں گیا ہوں کے پی سے میں نے جلسے شروع کیے، میں باہر نکلا، پہلے میں نے خان صاحب کے ان کے کیسز لڑے، پھر میں وہاں پہ گیا، میں نے وہاں پہ خوف کا بت توڑنا جس کو کہتے ہیں وہ تو میں نے ایک سائیکولوجیکل بیریئر جو تھی وہ توڑی، جلسے کیے میں نے، جن پہ پولیس بھی حملہ ور ہوئی، یہ گرفتار بھی ہوا ہے، ان پہ پرچے بھی بہت سارے ہو گئے، ان کو آپ کو یاد ہوگا کوٹ لکھپت لاہور میں گئے، وہاں پہ جیل میں بھی انہوں نے ان کو رکھا، تو اب وہ وہاں سندھ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ہی واز جنریٹنگ کوائٹ لاٹ آف انٹرسٹ اینڈ سپورٹ، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ کراچی کو تو کہا جاتا ہے کہ مطلب ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے یہ کابل کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر یا اس پشاور کے بعد تو وہ تو اس میں کراچی میں رہتے ہیں ہمارے پشتون بھائی جو ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں پہ بہت بڑی اس میں تعداد ہے پشتو اسپیکنگ کی، یا سندھ میں بڑی تعداد میں وہ وہاں پر وہ رہتے ہیں، سو وہ جو سارے وہ گروپس ہیں، لوگ ہیں، ان کو تو جا کے شیر افضل کہتا ہے جی میں نے ان کو ایکٹیویٹ کیا، سندھ میں تو کوئی کہیں پہ بندے نظر نہیں آتے تھے، پی ٹی آئی کے کراچی کے حد تک تھے، انٹیریئر سندھ میں تو نہیں تھے، سو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان روڈ بنا رہا ہوں وہاں پہ ود ان سندھ، اور عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں ایک کلاؤڈ پیدا کر رہا ہوں، ایک ووٹ بینک پیدا کر رہا ہوں، اسی وقت میرے پیچھے ایک کمپین لانچ ہو گئی ہے، اس پہ ٹویٹر پہ لانچ ہو گئی ہے، میرے خلاف ٹی وی پروگراموں میں ہو گئے، میرے اوپر اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور میرے بارے میں بڑی غلط قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، انسلٹ کی جا رہی ہے، سو ہی ریئیکٹڈ ویری شارپلی جی، اور انہوں نے کہا نا میں تو بند کر رہا ہوں، بھائی ٹھیک ہے دکان میں بند کر دوں، آپ چلا لیں، بات تو ان کی ٹھیک تھی شیر افضل صاحب کی کہ رؤف صاحب جائیں پھر سندھ میں جلسے کریں، 4 بندے ان کے پیچھے ملنے کے لیے نہیں آئے گا، حامد خان صاحب کے ساتھ ہی کوئی نہیں آئے گا، شعیب شاہین صاحب کا مجھے نہیں پتا، سندھ میں شاید ان کے کوئی 5-6 لوگ ہوں جو ان کے پیچھے نکل آئے، سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے بندے میں اکٹھے کر رہا ہوں، میں یہاں پرچے بھی بھگت رہا ہوں، ذاتی میں مسئلے بھی فیس کر رہا ہوں، میرا اپنا جو ان کا پروفیشن ہے وہ بھی ہٹ ہو رہا ہے، اور باتیں بھی میں سن رہا ہوں، مجھے کتنی نفعوں کا ثواب ہے۔ ان کے مخالفین کہتے ہیں نہیں جناب کہ ان کو دیکھیں جی پاپولیرٹی مل گیا، وہ دیکھیں ٹی وی پہ جا رہے ہیں، بہت ساری باتیں ایسے کہہ دیتے ہیں جو پارٹی کی اس سے ہٹ کر ہیں، اس کی پالیسی سے ہٹ کر ہیں، جو باتیں نہیں کہنی چاہیے وہ بھی یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، سو دیر از اے لاٹ آف ٹینشن اینڈ اسٹریس ود ان پارٹی۔ سو اس وقت جو یہ خان صاحب کے جیل جانے کا جو مطلب دیگر جہاں پہ بڑے نقصانات ہو رہے ہیں اس کو پی ٹی آئی کو، سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کوئی وہ سینٹرلائزڈ کوئی پاور نہیں ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، پھر حامد خان صاحب کچھ اور کہتے ہیں، شیر افضل صاحب کچھ اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں، رؤف حسن صاحب ٹی وی پہ کچھ اور کہتے ہیں، سو اٹس اے فری فار آل، اور خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں وہ انہیں یہ لوگوں پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی وایا نہیں ہے کہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کیسے کریں، وہ پارٹی سے کیسے کمیونیکیٹ کریں، میڈیا سے کیسے کریں، ان کو اجازت ملی ہوئی ہے 2 لوگ مل سکتے ہیں ان سے یہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ، یا وکیل مل سکتے ہیں یا ان کی فیملی مل سکتی ہے۔ جب وکیل ملتے ہیں ان میں سے کون کون سے لوگ ہیں؟ لطیف کھوسہ صاحب تھے، اس کے بعد یہ بیرسٹر علی گوہر صاحب ہو گئے، پھر علی ظفر صاحب ہو گئے، حامد خان صاحب ہو گئے، پھر شیر افضل صاحب ہو گئے، کچھ اور بھی 1-2 ہمارے دوست ہیں، یہ جب ملتے ہیں، جب ان کو پتہ ہی جاتی ہے، یہ بہرا کے مختلف یا تو وہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیں، یہ 5-4 جو ملتے ہیں، تاکہ اگر کہیں کسی کو کریکٹ کرنا ہے تو کریکٹ کر لیا جائے، نہیں جی خان صاحب یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا، یا یہ ہماری نئی اسٹریٹجی ہے، نئی پالیسی اگر بتانے والی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ 5 کے 5 جو ہیں وہ علیحدہ فورم پہ جا کے اپنی بات کرتے ہیں۔ اب خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کنفرم کریں، 1 ہفتہ چاہیے خان صاحب کو اس بات کو کنفرم کرنے میں 1 ہفتہ چاہیے ان کو، خان صاحب کو، یا ڈینائی کرنے میں کہ یہ بات میں نے ایسے نہیں کیا ویسے کہ ہفتے کے درمیان بہت سارا یا طوفان اٹھ چکا ہوتا ہے، بہت ساری غلط صحیح باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوتی ہیں، اور ساری ایک دوسرے سے پارٹی لڑ رہی ہوتی ہے، دوسری طرف ان کی فیملی جاتی ہے، ان کے مسز جاتے ہیں بشرا صاحبہ، یا ان کی بہنیں جاتی ہیں، وہ بہنوں کے ذریعے بھی بعض دفعہ پیغام جو ہے بہہ رہے ہیں، انہوں نے آ کے باتیں بھی کی ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی، علیمہ خان صاحبہ نے اسپیشلی دی، عارف الوی صاحب کے حوالے سے 1-2 دفعہ دی، پھر انہوں نے جناب آ کے ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ والی بات کی جو ان کو بھی خان صاحب بلائیں گے، یا اور بتایا گیا کہ جناب فلاں لوگ جو ہیں کیسے ہیں۔ سو خان صاحب آپ مجبور ہو گئے ہیں
کہ اسی پارٹی کو یونائٹ کیسے، پارٹی کو چھوڑ دیں، پارٹی آلریڈی ان وہ تتر بتر والی جو بات ہوتی ہے کہ وہ تو اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ 70% سے زیادہ لوگ جو نئے ہیں پارٹی کے الیکشن لڑ رہے ہیں، جن کو خان صاحب نہیں جانتے، پارٹی اپنی خود نہیں جانتے، لیکن وہ کہتے ہیں پارٹی ورکر ہیں. تو کل کو پتہ چلے گا جب الیکشن جیت کے آتے ہیں کہ پارٹی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا صرف ووٹ لینے سے ان کا انہیں نہیں پتا کہ ٹکٹیں کس کو دینی تھی نہیں دینی تھی. اب یہ پتہ چلا ہے کہ نا باہر جا کے جو میرے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ایک وہاں گروپ جاتا ہوگا وہ خان صاحب کو کچھ کہتا ہوگا، دوسرا جاتا ہوگا وہ کچھ کہتا. خان صاحب اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، ڈس اون کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. شیر افضل صاحب کو کہیں جی آپ غلط کر رہے ہیں، تو شیر افضل اس وقت سب سے زیادہ سیاسی طوفان اٹھائے ہوا ہے. وہ اس وقت میڈیا کی، ٹک ٹاک کی، یا ایک جو یوتھ ہے پی ٹی آئی کو اس کا سمبل بنا ہے، اس کو بھی اگر آپ پیچھے کرتے ہیں جو ڈیفینس دکھا رہا ہے تو بھی آپ کے لیے پولیٹیکل نقصان ہے، اسپیشلی 15-20 دن بعد آپ کے الیکشن ہونے. اور سب سے زیادہ باقی جتنے وکیل ہیں ان کے، نہ شعیب شاہین صاحب میں اتنی کیپیسٹی ہے، نہ لطیف کھوسے صاحب میں ہے، نہ حامد خان صاحب میں ہے، نہ رؤف حسن میں ہے، نہ کسی اور میں ہے کہ وہ جا کے فیلڈ میں کوئی جلسہ جلوس کر کے دکھائیں، 4 بندے اکٹھے کریں. جو اس وقت ضرورت ہے آپ کو، وہ لیگل کے لیے ٹھیک ہے کہ عدالتوں میں جائیں، الیکشن کمیشن میں جائیں، ایف آئی اے میں جائیں، جہاں بھی جائیں. تو دوسری اس وقت موجود آپ کو بندہ چاہیے جو وہاں پہ ووٹ جنریٹ کرے. وہ شیر افضل ووٹ آپ کو جنریٹ کر کے دے سکتا ہے، یا آپ کے آلریڈی ہیں موبلائز کر سکتے ہیں. چلے موبلائز کا لفظ ہم یوز کر سکتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو فیلڈ میں 4 بندے نہیں اکٹھے کر سکتے، یہ میرے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، یہ میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں. وہ شیر افضل پہ الزام لگاتے ہیں، نہیں جناب آپ کی وجہ سے پارٹی میں یہ ایشوز ہو رہے ہیں. سو خان صاحب اس وقت انہیں بگ میس جو آج انہوں نے کہا بھی ہے، جس سے لگتا ہے کہ ان کا ٹلٹ جو ہے تھوڑا سا ان کی طرف ہے، وہ سینئر وکیلوں کی طرف ہے. کیونکہ خان صاحب کو الیکشن سے زیادہ شاید اس وقت جو کیسز ہیں ان کے لیے وکیلوں کی ضرورت. سپریم کورٹ میں وکیل ہیں ان کو چاہیے، الیکشن کمیشن میں چاہیے. عدت کا کیس دیکھ لیں، وہ لگ گیا جناب، اس پہ ان پہ فرد جرم عائد ہو گیا بشرا صاحبہ پہ اور عمران خان صاحب پہ. وہ ایک علیحدہ اس کے لیے آپ کو وکیل چاہیے، سپریم کورٹ کے لیے چاہیے، ہائی کورٹ کے لیے چاہیے، پشاور کے لیے چاہیے، پھر عدالتوں کے لیے، سیفر کے لیے چاہیے. سو خان صاحب کو درجہ بار وکیل چاہیے. کسی وکیل کو افینڈ کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے، کسی کو ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ چلیں مفت میں یہ لوگ کام کریں. بعض تو کہہ رہے ہیں شاید کوئی اوورسیز پاکستانیز بھی کوئی انہوں نے کوئی ڈونیشن وغیرہ کچھ وکلا کے بارے میں بتایا کہ شاید انہیں بھی اس طرح کا ڈونیشن مل رہا ہے تاکہ ان کے ایکسپنسز جو ہیں وہ پورے ہوتے رہیں. سو خان صاحب تو کسی کو، جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہو وہ تو اپنی پاور وہ یوز نہیں کر سکتا. انہیں تو تنکے کو، وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. خان صاحب کو تو اس وقت تنکے کا سہارا چاہیے جو بھی دینا چاہ رہا ہوگا. سو سب سے بڑا جو بگ تھریٹ ہے وہ خان صاحب کے لیے پارٹی کے اندر جو لڑائی ہو چکے ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ پولیٹیکل نہیں ہیں، یہ وکیل ہیں، ان کے اپنے برادریز ہیں، اپنے گروپس ہیں، اپنے ایسوسیشنز ہیں. سو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈونٹ سی، وہ کہتے ہیں آئی ٹو آئی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سینئر ہیں، شیر افضل صاحب بڑے وہ ہیں، نئے ہیں، مطلب وکیل بھی نئے ہیں، سیاست میں بھی نئے ہیں، یہ کیسے لائم لائٹ میں آ گئے، میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں. سو ان کی ایک علیحدہ ان کو پریشانی، وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہے ان سے. شیر افضل صاحب جو ہیں یا تو وکیل سمجھتے ہیں جناب کہ ہم نے لیگل یہ بیٹل لڑنی ہے، پولیٹیکل بیٹل جو ہے وہ شیر افضل کو لڑنے دیں، وہ بھی چیز نہیں ہو رہی. لاسٹلی آپ ویٹ کر رہے ہو کہ شیخ رشید صاحب کا. تو شیخ رشید صاحب کے بارے میں میری تو یہ آبزرویشن ہے، آئی ڈونٹ نو آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے. شیخ صاحب بغیر عمران خان صاحب کی بلیسنگ کے نہیں جیت سکتے یہ پنڈی میں. ان کو امید تھی کہ میں جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں مجھے وہ ٹکٹ اب میرے مقابلے میں کسی کو نہیں دیں گے، میں اپنی پارٹی پہ جیت جاؤں گا، میں اپنے اس پہ قلم دوات پہ جیت جاؤں گا. اب وہ اس میں شامل ہونے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کا وہ اگر نشان لینے کو بھی تیار نہیں تھے، پارٹی اپنی ضم کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. تو خان صاحب نے کہا پھر چھوڑیں، اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اس مشکل ٹائم میں، میں جیل میں ہوں، وہ بیٹھ کے سگار بھی پی رہے ہیں اور یا پھر آ بھی رہے ہیں، تو ٹھیک ہے جائیں الیکشن لڑیں، میں پھر ان کو کیوں میں نے بنواؤں. اگر کل کو یہ پھر اس میں چلا کاٹ کر رہے ہیں، پھر چلا والوں کے ساتھ مل گئے تو میں کیا کروں گا ان کا. سو خان صاحب نے بڑا ٹف فیصلہ کیا کہ شیخ رشید صاحب کو کٹ کر دیا انہوں نے. تو شیخ صاحب کے پاس کیا بچتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے بغیر، عمران خان صاحب کے بغیر یہ جیت سکتے ہوتے تو کبھی بھی یہ ان سے گلا نہ کرتے، کبھی بھی نہ کہتے کہ ٹھیک ہے پہلے میں جیتتا رہوں اب بھی جیت رہ جاؤں گا. اب انہیں لگتا ہے نہیں، خان کی ٹکٹ کے بغیر، بلیسنگ کے بغیر میں نہیں جیت سکتا. سو ہیئر از اے پلان بی کہ شیخ صاحب کو پھر گرفتار کروائیں، یہ جیل سے بیٹھ کے الیکشن لڑیں، زیادہ سمپتھی کا ووٹ پڑے گا، ہمدردی آئے گی، اور لوگ کہیں کہ پنڈی وال دیکھو ہمارا پنڈی وال جو ہے بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا انہوں نے، تو پھر الیکشن تو جیتا. لوگ کہتے ہیں پھر شیخ صاحب کو ہم نے ووٹ تو ڈالا ہے، ہمارا پنڈی وال جو ہے نا وہ جیل میں اس میں بیٹھا. سو میرا یہ خیال ہے کہ شیخ صاحب کو اگر اب تک کچھ نہیں کہا گیا تھا، الیکشن سے 15-20 دن پہلے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دینا، کیونکہ شیخ صاحب کو پتہ تھا کہ وہ اس وقت اس کمپین کے ساتھ، اس ماحول میں عمران خان صاحب کی بلیسنگ کے بغیر وہ نہیں جیت سکتے. آخری ٹرمپ کارڈ یہی ہے کہ وہ جیل جا بیٹھیں اور وہاں سے اپنی مظلومیت کے رونے رہیں اور اپنا رونے رو کر ووٹ لینے کی کوشش وہ کریں. دیکھتے ہیں کہ یہ شیخ صاحب کا گیمبل جو ہے گرفتاری والا، یہ ان کو جتواتا ہے یا نہیں جتواتا.